बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को लेके गेमा गेमी बहुत उरूज पे है। हर तरफ जो पार्टी परचम है, तराने हैं, उनकी एक बहार नज़र आती है। और जो सूरत हाल है वो नौजवानों की नज़रें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे लगी हुई हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम देख रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें शायद तब्दीली आ सके। आज़ाद कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आने वाली हुकूमत के लिए एक चैलेंज भी साबित हो सकते हैं। वो बुनियादी मसाइल क्या हैं, आज उन पे बात करेंगे कि अवाम के बुनियादी मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है इरशाद महमूद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा है, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आबद बासी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। इरशाद साहब, क्या कहते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर को हम ले के बात करें तो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त उरूज पे है मुहिम। हर तरफ देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ नारे दावे कर रही हैं। क्या देख रहे हैं सूरत हाल? क्या आप समझते हैं कि फ़ारूक हैदर साहब का जो गम और गुस्सा है वो भी बरकरार है, वो वफाक के साथ टकराव की पोजीशन में? क्या कहते हैं? देखिए, गम और गुस्सा तो नेचुरल भी है। अब उनकी हुकूमत जा रही है, अब कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 35-36 दिन रह गए हैं, तो नेचुरली वो जो है हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं एक देख रहा हूँ कि जो फ़ारूक हैदर साहब या जो नून लीग का जो नैरेटिव था, लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव, अगर आप देखें तो इदारों के ख़िलाफ़ जैसे उन्होंने बात की पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की जो सिचुएशन जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कोई ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती। सेकेंडली ये कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है उमूमी तौर पे मैंने देखा है कि एक माहौल रहता है। हम आज़ाद कश्मीर की सियासत को बड़े करीब से पहले भी देखते रहे, अब भी बहुत सारे इलेक्शन देखें तो लोग देखते हैं कि वो इस्लामाबाद के साथ कुछ टकराव नहीं चाहते होते। उमूमी तौर पे वहाँ चाहते हैं लोग कि एक हमांग हुकूमत हो। सिर्फ 70s में एक हुकूमत थी सरदार कयूम साहब की, और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी, तो उनके दरमियान एक टकराव हुआ था। उसके बाद आज तक कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं बनी जो हमांग हुकूमत ना हो फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तीसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को पता है कि जितने रिसोर्सेज आते हैं, अभी आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान को कितना बिलियंस का बड़ा पैकेज दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात के लिए बार बार अभी पिछली चंद मीटिंग्स में भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि जी हम चाहते हैं कि वहाँ टूरिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें। उसके हम के लिए कोई 100-150 बिलियन का एक बड़ा पैकेज भी वो दे सकते हैं। तो लोग समझते हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, अगर वो PTI को सपोर्ट करेंगे, नई हुकूमत भी आएगी। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट बहुत सारे मेगा किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके चल रही है, उन प्रोजेक्ट से आज़ाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि आज़ाद कश्मीर में एक मुख्तलिफ हुकूमत थी, लेकिन PTI की हुकूमत ने उनको किसी किस्म की कोई फंड्स नहीं रोके पहले, जितने पिछले तीन साल का, ये 3.25 साल का जो अरसा है, और उसके साथ एक सस्टेन रिलेशनशिप रखी और उसको डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये था कि हम ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेकाम हो और आहिस्ता आहिस्ता ये रफ्ता रफ्ता जो अपनी जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन मुकम्मल हो। तो अब फ़ारूक हैदर साहब को भी चाहिए कि वो भी ज़रा सब्र का मुज़ाहरा करें और इस ट्रांजिशन को मुकम्मल होना दें। आज़ाद कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन PTI ने नहीं बनाया है, ये इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की अपनी हुकूमत ने बनाया है। उसके जिम्मेदारी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। और आप देखिए कि जाते जाते उन्होंने अडाक मुलाजिमीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज को जो है वहाँ इंडक्ट कर दिया। फिर उन्होंने अभी दोबारा जो है जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका तो उसके बाद दोबारा स्कीमें देने की कोशिश की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती है कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़बरदस्त किस्म का बुखलाहट का शिकार है। बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है। और आप आबद बासी साहब क्या कहते हैं कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि फ़ारूक हैदर साहब, जिस तरह डाक मुलाजमीन की बात हुई कि जाते जाते उनको मुस्तकिल करके एक बुरानी कैफियत भी पैदा हुई है, आज़ाद कश्मीर का नौजवान वो तबका जो पढ़ा लिखा था उनकी दिल आज़ारी भी हुई है। बिलाशुबा राज साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आने वाली गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंज का सामना रहेगा। उसके अंदर बेरोज़गारी है और ख़ासकर नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना है। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है उस तरह की कि जिस तरह वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान आके कई इंडस्ट्री में आ जाए और फिर उसको जॉब मैसर हो जाए। दूसरी बात है कि बिज़नेस के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तीसरी बात वहाँ पर यह है कि जो ख़ासकर जिसकी हम बारहा बात करते चले आ रहे हैं कि वो एरियाज़ जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसमें टूरिज़म है, जिसमें आपके इसके अलावा ख़ासकर जो कमर्शियल साइट्स हैं उनको वहाँ पर लेकर जाना है। सबसे बढ़कर इस वक्त जो मौजूदा जो हुकूमत है उसके जो तर्ज़ अमल लास्ट इस एरिया में रहा
وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا کوئی بھی آنے والی جو حکومت رہے گی، جو کہ میں اس پی ٹی آئی کا نام اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسپیکٹڈ ہے، چونکہ جس طرح کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور وہاں پر جو کچھ اس وقت جاری ہے اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی ایک ہوپ ہے. اور دیکھیے وہاں پہ احتساب کے نظام کو ان کو ٹھیک کرنا ہے، لوڑا لنگڑا احتسابی نظام وہاں پر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں دیکھیں اداروں کو اسٹیبلش کرنا ہے، پھر میرٹ کو بحال کرنے کے لیے ایک میکنزم بنانا. یہ آسان کام نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ چیلنجز ہیں جن کو دیکھنا ہے، ورنہ اسی طرح رہے گا کہ جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی تھی اور جب وہ گورنمنٹ میں آئی تو احتساب کرنا ہی بھول گئے. بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، میں سچی بات اس جگہ سے بڑی کھل کر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں پچھلے 5 سال ان پر بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور آج کے دن بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی، اور خاص کر انہوں نے قومی خزانے کے ساتھ وہاں پر کیا کیا. کل کیا وہ جب انہی محکموں پر بیٹھے رہیں گے، وہی منسٹر ہوں گے، تو کیا احتساب کر سکیں گے خود کو؟ یہ سب سے بڑا چیلنج آنے والی گورنمنٹ کے لیے رہے گا. تیسری بات جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب بات کریں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، جب اس کے مطلب کے رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے تو ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو، یہاں کے صوبوں کی حکومت ہو. فنڈز روکنا میرا خیال ہے فیڈرل کو نہ روکنا چاہیے، نہ ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ سندھ کے اندر آپ کی اگینسٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی گورنمنٹ ہے فیڈرل سے، تو آپ کو فنڈ دینے پڑتے ہیں. پہلے تو فاروق حیدر صاحب بالکل ٹھیک جا رہے تھے وفاق کے ساتھ نا، اب کیا ہوا؟ وہ اس وقت بھی نہیں چل رہے تھے، ان کے مزاج ہوتا ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ کس وقت بگڑ جائیں یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. بعض اوقات وہ خود سے ہی الجھے رہتے ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بات کچھ کرنا اور چاہ رہے ہوتے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس ماحول کے اندر جب آپ دیکھیں فیڈرل کی پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ کے اندر ہے، وہاں پر جب وہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے بندے توڑ رہی ہے، تو ان کو کیا ری ایکشن دینا چاہیے؟ ان کو پھولوں کے ہار پہنانا چاہیے؟ وہ آ کے پہنائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بچے رہیں، اس لحاظ سے شور رہے گا. وفاق کی طرف سے کوئی ایسی ہے صورت؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ پالیٹکس تو اینڈ آف آزاد کشمیر کی صورتحال اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ الیکٹیبلز کی ہوتی ہے کہ جو الیکٹ لوگ ہو کے آگے وہی آگے اسمبلی بناتے ہیں، وہی پھر حکومت بناتے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے کوئی نیا کام تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے اس کے پاس ہوں جو اپنے علاقوں میں مؤثر ہوں اور جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا ایک رجحان ہے پی ٹی آئی کی طرف، تو بہت سارے لوگ جو ہے آزاد کشمیر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر پاکستان میں جو احتساب کا نظام تھا اس پہ ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، تو آزاد کشمیر میں بھی وہ یہ چاہتے ہیں، کیا ایسا کر پائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کے لیے منشور بھی لایا ہوں، اس میں ہم نے بالکل شروع کے جو پہلے صفحات ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ کو پتا ہوگا کہ نیب کام نہیں کرتا، وہاں اپنا احتساب بیورو ہے۔ وہ احتساب بیورو جو ہے اس کے پاس جو پاورز تھی، جو ایگزیکٹو پاورز تھی، وہ ساری پاورز موجودہ حکومت نے ایک نیا آرڈیننس، نئی قانون سازی کر کے ختم کر دی تھی۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس آرڈیننس کو نہ صرف اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے بلکہ اس کو اس سے زیادہ مؤثر بنائیں گے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب وہاں کوئی سسٹم ہوگا، احتساب کا سسٹم جب آپ لے کے آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ احتساب کا ایک نظام شروع کر سکتے ہیں۔ ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ، اس نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے پبلکلی، اس سے یہ رزالٹ دکھایا ہے کہ جی ہم احتساب کا ایک مؤثر نظام آزاد کشمیر کے اندر بھی کام کریں گے۔ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 سال سے جو پارٹیز وہاں حکومت میں رہی ہیں ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ہیں، بے شمار الزامات، وہ ایک دوسرے پہ بھی الزامات لگاتے رہے، سارا یہ پبلک ڈومین میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا غیر جانبدار ادارہ ہو، مؤثر ادارہ موجود ہو جو ان چیزوں کی تحقیق کرے، غیر جانبداری سے شفافیت کے ساتھ تحقیق کرے، اور اس کے بعد جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو سزائیں دے۔ تو احتساب کے لیے انشاءاللہ جیسے پی ٹی آئی یہاں پرعزم ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پرعزم ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ آزاد کشمیر میں اگر احتساب کا مضبوط نظام آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ترقی کی شاہراہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ جس قدر پیسہ آزاد کشمیر کے اندر جاتا ہے اس کو سونے کی چڑیا ہونا چاہیے، لیکن وہاں ہو نہیں پاتا۔ وہاں کا صرف ایک معاملہ وہاں کے جو پولیٹیشین اس کا نہیں ہے، وہاں کی بیوروکریسی کا ہے، وہاں کے سول سرونٹ کا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جب ان کے اثاثے میں کہتا ہوں کہ ایک سول سرونٹ کے آپ جو گریڈ 18 سے لے کے 20 تک رہا ہے، 21 تک رہا ہے، آپ اس کے اثاثے چیک کرا لیجیے۔ یہاں پر کوئی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی نہیں جہاں ان کی بڑی بڑی انویسٹمنٹس نہ ہوں اور ان کی بیرون ملک جو ہے انویسٹمنٹس نہ سامنے آ رہی ہوں۔ کئی ایک لوگ ہیں ایسے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جتنی تنخواہ ہے اس سے کئی گنا ان کے بڑے بڑے اثاثے ہیں، اور اس قدر بڑے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ چھوڑ کے بندہ بزنس ہی کرتا رہے تو ٹھیک تھا۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہاں کے پالیٹیشنز کے اوپر ہی بات نہیں ہے، آپ احتسابی نظام کے اندر ان لوگوں کو بھی آپ کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، تب آپ کا آزاد کشمیر ترقی کر سکے گا، آپ کا پیسہ بچ سکے گا، آپ قومی خزانے پر جو اس وقت لوٹ اور گسوٹ کا راج ہے اس کو آپ ختم کر سکیں گے۔ ورنہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ آئیں گے اور تبدیلی آ جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی توقعات ہیں تبدیلی سے، لیکن تبدیلی تب آئے گی جو ریئلٹی بیس ہوگی، لوگ اس کو دیکھ پائیں گے کہ یہ ہمارے دیکھو ایک شخص ایک ایسے نمائندے کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور جو قومی خزانے کو بار بار نقصان پہنچا رہا ہے، وہ مڑ کر نئی پارٹی کے ساتھ، نئی اقتدار میں جانے والی پارٹی کے ساتھ وہ سامنے آ جاتا ہے، لوگوں کو ووٹ لینے پہ اور دینے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے وہاں پر تبدیلی کیسے آ پائے گی؟ دوسری بات یہ اس کے ساتھ سر، وہاں پر اگر فیڈرل کا انٹرسٹ ہو، فیڈرل یہ چاہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں اور وہاں وہ ترقی بھی کر سکے، تو میرا نہیں کہ حال ان لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑے گی بہت سارے ایسے لوگ لانے کی کہ جن کے اوپر جن کے کردار داغدار ہیں، جن پر حکومت تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ سر کیسے پاسبلٹی نہیں ہے؟ آپ دیکھیے جب آپ یہ طے کر لیں، آپ کا وی این کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا منشور۔ آج پی ٹی آئی 2016 سے پہلے تو کہیں آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، تو آج 2021 میں جب کھڑی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، نوجوان اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کو امید ہے، لوگ جا رہے ہیں آپ کی طرف، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آزاد اگر آپ کشمیر کر نہیں یہ جو پائیں گے تو منشور ہے، سوال آپ منشور پر کی ہے آپ کے پاس یہ بک ہے، کیا
کوئی بھی جماعت کی اگر ہم بات کریں، منشور کے ایسے ہی بکس وہ بناتے ہیں لیکن اس منشور پہ عمل درآمد بعد میں نہیں ہوتا، ترجیحات بدل جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پلاننگ کیا ہوگی؟ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ کیسے ایڈریس کر پائیں گے؟ مثلا وہ کون سے شعبہ جات ہیں جن پہ آپ زیادہ فوکس کر کے تو عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے نا ایک ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارا جو آزاد کشمیر کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ ہے اس میں بنیادی قسم کی تبدیلیاں لائی جائے۔ عابد صاحب کی باتوں سے میں لارجلی اتفاق کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں صرف سیاستدانوں کا احتساب کی ضرورت نہیں ہے، پورا سسٹم، جب آپ کو پتہ ہے کہ بیت گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپریہنسو نظام ہو، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل باڈیز الیکشنز کرائیں گے کہ تاکہ پاور جو ہے اور لوکل باڈیز الیکشن اس طرح کے نہیں کہ لولے لنگڑے لوکل باڈیز الیکشنز ہوں، بلکہ ان کو فائنینشیل پاورز بھی دیے جائیں گے اور ان کو ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی دیے جائیں گے۔ اس میں کوئی تناسب رکھیں گے کہ جی ایم ایل اے اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فائنینسز کا کوئی تناسب ہو، کیونکہ آپ یکدم ایم ایل اے سے اگر سارا پیسہ لے لیں گے تو یہ ایم ایل اے آپ کو لوکل باڈیز الیکشن ہی نہیں کرانے دیں گے، یا آپ ہی کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ریئلسٹک بھی ہونا پڑتا ہے تو ہم لوکل باڈیز الیکشن کروائیں گے۔ آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں کم از کم 3,500 ینگ نئے انرجیٹک لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی لوکل باڈیز کے سسٹم میں آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ کو احتساب بیورو کا بتایا اس کو ہم ریوائیو کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس جو ہوگا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کے نتیجے میں پورے پاکستان میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بہت بڑا چینج نظر آئے گا، پورا زبردست قسم کا آپ کو لگے گا یار یہ پاکستان تو کتنا زیادہ، ہری پور سے جائیں آپ کہیں تھا کوٹ تک جائیں آپ کو چینج، لیکن آزاد کشمیر اس سے کوئی مستفید نہیں ہو سکا، کوئی قابل ذکر منصوبہ نہیں لگ سکتا۔ ہمارا اس منشور میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ ہم 4M کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے تاکہ میرپور سے مظفر آباد سے لے کے منگلہ تک آپ کا آزاد کشمیر سارا کنیکٹ ہو جائے گا، یہ گیم چینجر آپ کے لیے بنے گا۔ دوسرا میرپور کے اندر ہمارے پاس جو ہے جو پہلے پچھلی حکومتوں میں کہیں فیز 2 میں اور فیز 1 میں موجود تھا اکنامک اسپیشل اکنامک زون، اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے سی پیک کے کچھ اور منصوبے میں آزاد کشمیر کے لیے ٹورزم کے کچھ منصوبے شامل کرا دیں، ہائیڈر کے تو 2-3 منصوبے آلریڈی پائپ لائن میں، کچھ اور منصوبے جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لوگوں کے لیے ہوں۔ ہماری دیکھیں آزاد کشمیر میں 5-6 یونیورسٹیز موجود ہیں، ہاسپٹلز موجود ہیں، ان کا پرابلم کیا؟ ان کا پرابلم جو ہے، جو میجر پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ کوالٹی کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے وہاں سے لوگ بھاگ کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں یا لاہور چلے جاتے ہیں۔ اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم کام کریں گے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پاس ریسورسز ہیں، مثلا جیسے آپ کے پاس ہائیڈل کی پاور ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر تقریباً کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ جائیں جہاں 6-7 گھنٹے آج بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ پورے پاکستان میں اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو بجلی چاہیے ہی کوئی 400-450 میگا واٹ۔ یہ ہم آزاد کشمیر کی اپنی حکومت کوشش کرے گی کہ ان 5 سالوں میں بجلی کے لوکل منصوبے ایسے لگائے جائیں جس سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو، سولر کی طرف ہم لوگوں کو لے کے چلیں گے۔ اور پھر میں 1-2 باتیں آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے منصوبوں کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں خود انحصاری پیدا ہو، لوکل لیول پہ روزگار پیدا ہو۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 7% سے کہیں بھی زیادہ نہیں، بلوچستان کی بھی 7-7.5%، آزاد کشمیر میں 14% ہے۔ آپ اس سے امیجن کریں کہ جس سوسائٹی میں 14% لوگ بے روزگار ہوں گے، یہ تو شکر کریں میڈل ایسٹ کا، یو کے کا، ادھر کا ادھر ہمارے کوئی نوجوان چلے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ 14 کے بجائے 28% ہماری بے روزگاری کا ایک سیلاب مطلب انڈیکیٹ بھی ہو رہا ہے نا کہ آنے والا ہے۔ جی بلا شبہ ہم پہلے بھی بات اس لیے جو کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے پاس ایجوکیشن ہے لیکن ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو چیلنج رہے گا، اور خاص کر جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے اس نے جس طرح کا اقدام کیا ہے، آپ دیکھیے کہ اس 5 سال کے اندر جو لوگ ہڑاک تھے، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو شاید 3 بار PSC فیل کر گئے لیکن وہ گریڈ 17-18 میں ان کو پرمٹ کر دیا گیا، اس لحاظ سے کہ وہ چونکہ وہ ہڑاک تھے اور ان کو فیور دی گئی۔ اور اب مجھے بتائیں یہ جب 5, 7, 8 سال مزید ایسی صورتحال، ان میں سے ریٹائرمنٹ جا کے کسی نے 60 سال میں ہونا جب، اور آپ دیکھیں یہ جو گیپ ہے یہ جو 8 سے 10 سال کا، اس 8-10 سال کے اندر اگلی گورنمنٹ بھی آپ کو کئی روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر سکے گی، سوائے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے گا۔ اس طرف اگر لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی 2 بڑا فیکٹر ہے کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو سب سے زیادہ چونکہ وہاں کا نوجوان، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ریلائز
بات پہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب آنی چاہیے, اسٹیٹ کی جاب ہونی چاہیے, جس کے نتیجے میں وہاں پر وہ ان کے سرکاری ملازمت ہو جائے, لیکن وہاں پر اب نہیں رہے گی. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مواقع پیدا کرنا پڑیں گے, آپ کو ٹورزم کی طرف دیکھنا پڑے گا, آپ کو نئی جو کمپنیز وہاں پر لانی پڑیں گی, آپ کو سیلولر کمپنیز کو وہاں پر موو کرانا پڑے گا, تاکہ میکسیمم جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ روزگار کے ساتھ کسی نہ کسی لحاظ سے اٹیچ ہو اور وہ اپنا جو ہے روزگار کر سکے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو میکانزم ایسا نہیں ہو پائے گا, آپ کے پاس اگر طریقہ کار طے نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کر پائیں گے ایسے حالات کے اندر. آپ کے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج رہے گا. آپ کا نوجوان نکل کر جس طرح یہ کہہ رہے اوورسیز کی صورت میں کھڑا ہے, آپ کا زیادہ تر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہ بیرون ملک چلا گیا, لیکن آپ کو ضرورت اگر یہاں پر ہے اور آپ کے پاس پڑھا لکھا بھی نوجوان ہے, آپ کے پاس ایک بہترین برانڈ بھی موجود ہے, آپ اس سے بہت سارے پروجیکٹ کے اندر آپ انپٹ لے سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں, یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن شاید محمد صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آزاد کشمیر حکومت کے کچھ اقدامات اچھے بھی تھے, مثلا NTS انہوں نے کیا, PSC اور اس طرح ٹورزم پہ انہوں نے کام کیا, لیکن پتہ نہیں کیا رکاوٹ بنی کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس طریقے سے وہ سسٹم آگے نہیں چل سکا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے آسان بنایا جائے, آسان شرائط پہ پرائیویٹ لوگوں کو انوالو کر کے؟ تو آزاد کشمیر تو بہت خوبصورت ہے, اس طرف اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. آزاد کشمیر کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے ٹورزم کے پوائنٹس کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ترقی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے جو انہوں نے اچھے کام کیے, جیسے NTS کی بات ہے, پبلک سروس کمیشن کی بات ہے, وہ اچھی باتیں تھی, لیکن آخری ٹائم پہ ان پہ نا پانی پھیر دیا. جب یہ 2-3 پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ, ان کی تعداد بھی نہیں بتا رہے کتنے ہزار انہوں نے نا وہ کیے, مستقل ملازم بنا دیا. وہ جو مشیران لگائے, مشیران جو پرائم منسٹر نے اپنے پیڈ پہ, تو وہ تو اس پہ ان کا انہوں نے پانی پھیر دیا. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ٹورزم کے لیے آزاد کشمیر کا انوائرمنٹ بہت انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. کووڈ-19 سے پہلے تقریباً مجھے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے آفیشلز نے بتایا تھا کہ وہ 2 ملین کے قریب لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں گے. 15-16 لاکھ تو معمول سے جا ہی رہے تھے. اس کے باوجود کہ ہماری بہت ساری روڈیں بھی جو پنجاب کے علاقے اور KP کے علاقے میں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پہ بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. آزاد پتن روڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے, کوہلا والی پہ بھی کام ہو رہا ہے, میرپور والی جو ہماری روڈ ہے جو دینا سے کنیکٹ کرتی ہے وہ بھی اب اگلے چند مہینوں میں جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ روڈ بن جائے گی. تو ہمارا یہ جو پرابلمز تھے یہ بھی ختم ہو رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی پیسہ وہاں آئے گا. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر نے اس طرح سے گلگت بلتستان کو ایک میسو قسم کا پیکیج دیا تھا, پتہ نہیں شاید $150 بلین کا. اس طرح کا ہم ایفرٹ یہ کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ایک اسپیشل پیکیج دیے, اور اس پیکیج کا ایک بہت بڑا جو کمپوننٹ ہے, دیکھیں اب ہماری روڈیں میکسیمم بن گئی ہیں, اب ہمیں نا کوئی بہت زیادہ پیسہ روڈوں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نے اب جو پیسہ لگانا ہے وہ ٹورزم کے اوپر لگانا ہے, لوکلائز جو ہائیڈل ہے اس کو وہ کرنا ہے, ڈیجیٹلائزیشن پہ پیسہ لگانا ہے. جو آپ کی کرپشن کی بہت بڑی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی ڈومیسائل کے لیے بھی آپ کو خوار ہونا پڑتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ ڈیجیٹلائز کر دیں گے, میں نہیں کہتا ساری چیزیں اوور نائٹ لیکن آپ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں 2-3 سال میں تقریباً 80% آپ کی سارا نظام ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے آج کے زمانے 21ویں صدی میں دنیا کا شاید کوئی خطہ نہیں ہے جس میں 3G اور 4G نہ ہو سوائے آزاد کشمیر کی. تو آزاد کشمیر کیا وہ نوجوان اس کی کووڈ کی وجہ سے اس کی تعلیم سے بھی وہ بری طرح محروم رہا ہے. ابھی آپ کو بتائے ٹیلی میڈیسن ہے, دنیا میں امریکہ میں آپ کا ڈاکٹر بیٹھا ہے, آپ کا علاج جو ہے نا پلندری میں آپ کا علاج کر سکتا ہے. اگر وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے لیکن آپ نہیں کروا سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس وہ انٹرنیٹ کی وہ سہولت موجود نہیں ہے. تو 3G 4G اب دنیا 5G میں جا رہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پہلی فرصت میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم اس پہ راضی کریں گے. جو بھی اس میں ہرڈلز ہیں, بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں ہمیں پتہ ہے, ان کو وہ ہٹائیں اور آزاد کشمیر کو 4G دے. 4G دینے سے خود آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو سوشل اور اکنامک جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں بہت تیزی آ جائے گی. آپ کے یہ جو ایشوز ہیں کمیونیکیشن کے یہ منیمائز ہو جائیں گے. آپ کی دیکھیں مثلا گورنمنٹ کے اندر کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی, اس کی وجہ بھی یہی ہے, وہ ہو جائے گی. تعلیم کے بہت سارے جتنے نئے ایوینیوز ہمارے نوجوانوں کو ملیں گے وہ سارے ان کے لیے صحیح بات ہے. لیکن اب سب ایک بات آئیڈل کی ہوئی ہے, آئیڈل کے اگر چھوٹے چھوٹے منصوبے لگ جائیں
تو آزاد کشمیر کو بجلی بھی فری مل سکتی ہے، لیکن اگر آزاد کشمیر پورے کو نہ ملے، کم از کم وادی نیلم کو مل جائے، لیپا کو مل جائے، تو وہاں درختوں کی کٹائی رک سکتی ہے، ایندھن کے طور پہ وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ صرف وہی پر دیکھیں، آپ دیکھیں کمیونٹی بیسڈ پروگرام دنیا بھر کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کا جو نارتھ سہارا ہے آپ دیکھیں نادرن ایریا میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کمیونٹی بیسڈ ہے، وہاں پر بجلی جو ہے وہ ایک لحاظ سے فری ہی سمجھی جاتی ہے۔ آپ اس پوری پٹی کو جہاں پر دریا بہتا ہے وہاں پر اس سے جو ملکہ علاقے ایریاز ہیں وہاں پر یہ پرووائڈ کی جا سکتے ہیں۔ آپ کو درختوں کی کٹائی روکنا بڑا ضروری ہے، آپ سالہ سال سے وہاں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں لیکن لگائے نہیں جا رہے، آپ کو یہ بھی پروجیکٹ وہاں پر شروع کرنا پڑے گا اور پھر پابندی لگا دینی پڑے گی کہ وہ اگلے 10-20 سال تک درخت کاٹنے پر پابندی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں پر جس طرح کی گورنمنٹ آتی رہی، اس کے لیے سب سے سستا اور آسان طریقہ پیسے بنانے کا اور ایندھن حاصل کرنے کا درختوں کی کٹائی رہی، اور آپ دیکھیں ایک درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں لیکن اس کو کاٹنے میں چند گھنٹے جو ہے نا اس پہ لگتے ہیں، تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ساتھ میں ایک ضرور کہوں گا، ظاہر ہے ہم جن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو کس طرح نہ صرف اجاگر کرنا ہے، اس کو مسئلے کے لیے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں، یہ آئندہ گورنمنٹ پر بھی بار رہے گا، اور جانے والی گورنمنٹ پر تو شاید صرف یہی رہا کہ اس نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، آپ کے لیے رہے گا کہ آپ نے ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ارشاد صاحب، عابد صاحب آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آزاد کشمیر پہ جو الیکشن ہیں ان پہ عوام کی نظریں ہیں، اور جو آنے والی حکومت ہے ان کو چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بے روزگاری کا ایک سیلاب آنے والا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو بڑھتی بے روزگاری ہے اس کو قابو کیسے پانا ہے، مختلف جو ادارہ جات ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے